औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का मौजू है औलाद नरीना, यानी कि लड़के की पैदाइश, लड़के की ख्वाहिश की तकमील, बेटियों का होना, लड़के का ना होना। हालांकि बेटी को रहमत का नाम दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के होने के हवाले से आज भी जो कदीम ज़हनों के अंदर बातें छुपी हुई हैं वो नज़र आती हैं और बड़ी ताकत के साथ नज़र आती हैं। हम चाहे जितना भी पर्दा इस चीज़ का अपने ऊपर डाल लें कि नहीं जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन यह है कि लोग बहरहाल बातें करते हैं और उनसे वो बाज रह नहीं सकते। इसके अलावा माँ बाप की अपनी ख्वाहिश भी होती है, औरतों की ख्वाहिश भी होती है, आदमी की ख्वाहिश भी होती है कि उनकी नस्ल आगे चले, और वो तभी मुमकिन है जब वो किसी न किसी तरह एक बेटे के बाप बन जाएं। बहरहाल वजूहात कुछ भी हों, इंसानी ख्वाहिशात हैं। जब हम दीगर ख्वाहिशात के हवाले से बयान करते हैं कि उनकी तकमील के लिए क्या रूहानी अमल इख्तियार किया जा सकता है, वहाँ हम हसूल औलाद, ख़ास तौर पर औलाद नरीना, लड़के के हसूल के लिए भी गुफ्तगू करेंगे। हमारी ये गुफ्तगू इस हवाले से वसी तनाजुर में होगी कि इसमें सिर्फ रूहानी हल बयान नहीं किया जाएगा, बल्कि हम इसके हवाले से खुराक, रूहानियात, नजूम और सेहत वगैरह के मामलात को भी आपके सामने बयान करेंगे, ताकि ये मौजू आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आपको जो जो चीज़ें समझ आएँ, जो जो चीज़ें आप कर सकते हों, उन्हें आप इख्तियार कर सकते हैं। किसी भी मामले में वजाहत या मदद की ज़रूरत हो, चाहे वो रूहानी अमल को मज़ीद समझने की ज़रूरत है, या जवाहरात की ख़रीद की ज़रूरत है, या जवाहरात को आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें मशावरत की ज़रूरत है, तो आप अदारे से रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से सबसे पहली बात तो यह है कि वो औरतें और मर्द जो लड़के ख्वाहिशमंद हों, उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये कोई औरत की खामी नहीं है कि अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ सबसे पहला इल्ज़ाम औरत पे दिया जाता है कि भाई इससे औलाद नहीं हो रही। हालांकि मर्द के मसाइल की वजह से वो फैमिली जो है वो लड़के की पैदाइश से महरूम रहती है। ये भी मुमकिन है कि वो औरत के अंदर भी कुछ ऐसे नकाइस हों, लेकिन बुनियादी तौर पे लड़के की पैदाइश में मर्द का किरदार ज़्यादा है और औरत का तकरीबन ना होने के बारे में है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये कि ऐसे जोड़े जो इस ख्वाहिश का अपने अंदर एक समुंदर रखते हों, उन्हें अपनी खुराक पर तवज्जो देनी चाहिए। बर्गर, पिज़्ज़ा और इससे रिलेटेड सारी बेकरी के आइटम्स जो हैं, इनसे परहेज़ करें। और ये जो आपकी मुर्गी है फार्मी, इससे भी अगर आपके लिए मुमकिन हो, ख़ास तौर पे औरतों के लिए, मर्दों से ज़्यादा औरतों को इससे परहेज़ करना चाहिए। परहेज़ कर सकें, कम कर सकें, और अगर खानी भी है तो खूब अच्छी तरह पका कर खाएँ। थोड़ी उसमें पकाने में देर लगाएं, उसके अंदर उसे पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर लें, आंच थोड़ी सी कम कर लें और उसको थोड़ी ज़्यादा देर पकाएं। चाहे वो कुकर में डाल के 5 मिनट में, 10 मिनट में हांडी ठका ठक तैयार ले लें जी। ये तरीका मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर पर मरीज़ लोगों के लिए। बाकी तो मरीज़ भी ये बात मान जाए तो बहुत बड़ी बात है, आम लोगों ने कहाँ माननी है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन्हें इस्तेमाल करें आप, ताज़े फल आप इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर अमरूद, जो पके हुए अमरूद हों उन्हें इस्तेमाल करें आप। ये एक टोटका है, इसका रास्त आप तिब के साथ तल्लुक़ ना जोड़िएगा। ये एक टोटका है जो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपके लिए बयान कर रहा हूँ। कच्चा अमरूद नहीं कह रहा, हालांकि मुझे खुद कच्चा अमरूद खाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो इस ख्वाहिश को रखते हैं कि उनके यहाँ औलाद नरीना हो, उन्हें अच्छा खूब पका हुआ अमरूद खाना चाहिए, ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इंसानी हवाले से जितने 2 या 3 खाए जा सकते हैं उतने ज़रूर खाएं। वो एक टोटका जो है ना, पुराने ज़माने में हम सुनते थे और बहुत सारी ख़वातीन उस ज़माने में इस पर अमल भी करती थीं। आपके लिए उसको दोबारा बयान कर देता हूँ, करना हो तो कर लें, ना करना हो तो ना करें। वो कुछ यूँ था कि सोने के जेवर लेके इसे पानी में भिगो छोड़ें और उस पानी को जो है ना, वो जोड़ा जो है, जो लड़के का ख्वाहिशमंद हो, उस पानी को वो अपने इस्तेमाल में लाया करे, उस पानी को वो पिया करे। और इस सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है कि
یہ کام کرنے سے پہلے زیورات کو اچھی طرح دھو لیں تاکہ میل کچیل اور جراثیم جو ہیں وہ پانی کے ساتھ آپ کے اندر جا کے نئی بیماری پیدا نہ کر دیں۔ اس حوالے سے ایک اور نہایت طاقتور چیز آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ آپ ارادہ کر لیں، آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارے ہاں جب بھی بیٹے کی پیدائش ہوگی تو ہم اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رکھیں گے۔ یہ آپ منت سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ سمجھ لیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا سمجھ لیں، اس کو اپنے اندر پکا کر لیں اور اس کے اوپر بعد میں عمل بھی کریں، کیونکہ اللہ سے جو وعدہ کیا جائے اس کی تکمیل بہت ضروری ہے۔ انسان کے ساتھ وعدے کی تکمیل بھی بہت ضروری ہے اور اللہ کے ساتھ وعدے کی تکمیل بھی بہت ضروری ہے۔ یہ طریقہ کار میں عموماً بہت سارے لوگ جو رابطہ کرتے ہیں حصول اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، انہیں مشورے میں بیان کرتا ہوں کہ وہ یہ کام ضرور کریں۔ اس کے کرنے میں کوئی خرچ نہیں ہونا، کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اگر آپ اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ اب آئیے علم نجوم کی ایک بات کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ لوگ جو علم نجوم کو سمجھتے ہیں، اس کے طالب علم ہیں یا اس کو جاننا چاہ رہے ہیں، تو وہ اگر ایسے وقت میں حقوق زوجیت ادا کریں جب مذکر بروج طلوع ہو رہے ہوتے ہیں یا قمر مذکر بروج میں ہوتا ہے، تو بھی اس سلسلے میں ایک معاونت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ نجوم میں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے وہ اتنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس کی کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ تالے مذکر ہو، مذکر کوکب جو ہیں ان کی کوئی نظر بن رہی ہو، کسی مذکر برج میں اجتماع سے ارگان ہو رہا ہو، اس کے علاوہ علم و سعادت کے حوالے سے ایک ایسے ستارے کے ساتھ چل رہی ہو جو مذکر ہو، تو یہ ساری چیزیں اولاد نرینہ کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں جو ذاتی طور پر میرے تجربے میں اور جس کو میں نے نجوم کے حوالے سے بہت زیادہ مؤثر پایا ہے، کہ اگر فرد کے ذائچے میں زہرہ ناقص حالت میں ہو، منفی حالت میں ہو، زوال کا شکار ہو، تو اس کا پاک کرنا، اس کے جو اس کی نحوست ہے اس کو دور کرنا اولاد نرینہ کے لیے، لڑکے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب بعض لوگ کہیں گے کہ جی زہرہ تو عورت کے ساتھ منصوبہ ہے تو لڑکا کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ سوچتے رہیں، آپ کو جواب ملے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ میں نے آپ کو تجربہ شیئر کر دیا، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اس کا ایک آسان حل یہ بھی ہے کہ آپ حقوق زوجیت جو ہے وہ طاق راتوں میں، طاق طریقوں میں ادا کریں، تو وہ بھی ایک حد تک کائناتی ریڈیشن کو کنٹرول کرنے یا اسے مدد لینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم جواہراتی حل کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس میں نے جواہرات کو اولاد نرینہ کے حصول کے حوالے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک میں ہم خواتین کے لیے الگ جوہرات جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اور مردوں کے لیے الگ جوہرات کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی فرد کے لیے حتمی طور پر اس کے ذائچے کو دیکھ کر ہی اس کے جوہرات کے بارے میں ریکمینڈیشن دی جا سکتی ہیں، تاہم عمومی طور پہ جو طریقہ کار جوہرات کے استعمال کا بہت زیادہ مجرب اور مؤثر ثابت ہوتا ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ذائچہ بنوانے کو ترجیح نہیں دیتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ذائچے کے اوپر جو ان کے پیسے لگنے ہیں، جو انہیں فیس ادا کرنی پڑنی ہے، اس سے بچتے ہوئے وہ صرف عمومی مشورہ حاصل کر لیں۔ تو جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یہ بھی اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک وقت کا استعمال ہے، اور ایک وقت سے حاصل کیا گئے جو ہے آگ کی بھٹی، اس سے گزرنے کے بعد جو کچھ آدمی حاصل کرتا ہے وہ میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ مرد حضرات روبی یا ریڈ کورل جو ہے اس کا استعمال کریں، اس کی انگوٹھی بنوا لیں، اس کا لاکٹ بنوا لیں، وہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ اور وہ خواتین جو اولاد نرینہ کے حصول کی خواہش مند ہیں وہ 2 جواہر زمرد اور ٹائیگر آئی کو استعمال کریں، اس حوالے سے خواتین کو فائدہ دے گی
خواتین کے لیے میں نے 2 پتھر بیان کیے ہیں اور یہ دونوں ہی اکٹھے استعمال کرنے ہیں. آپ انہیں ایک انگوٹھی میں بھی جڑوا سکتے ہیں اور آپ انہیں الگ الگ انگوٹھیوں میں بھی بنوا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. اب آ جائیں ایک اور امر کی طرف، اور وہ امر ہے نفسیاتی اور روزمرہ معاملات کا. عموماً ہوتا گیا کہ ہم نفسیاتی مسائل کا شکار رہتے ہیں، جذباتی کفیتوں کا شکار رہتے ہیں، اور ہمارے معاملات ذہنی حوالے سے ہمہ وقت الجھے رہتے ہیں. اور کسی نہ کسی حد تک آج کے مشینی دور میں ہر فرد کچھ نہ کچھ نفسیاتی یا ذہنی مریض بنا ہوا ہے. کوشش کریں کہ میاں بیوی کے درمیان اچھی مطابقت پیدا ہو. ساس سسر کے ساتھ یا دیگر افراد خانہ کے ساتھ اگر اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ذہنی مطابقت اور ایک بہتر ماحول جو ہے وہ گھر کا ہو. لوگوں سے دعائیں لیں، بد دعاؤں سے بچیں. نفسیاتی جتنے بھی آپ کے عوارض ہیں، جذباتی جتنے بھی عوارض ہیں، ان کا حل کریں. یہ حل ہی آپ کو، آپ کے جسم کو ایک ایسی طاقت دے گا جو اولاد نرینہ کے حصول کے لیے معاون ثابت ہوگی. اور ایک اور موضوع وہ ہے آپ کی صحت کا. اگر بہت زیادہ موٹے ہیں یا بہت زیادہ باریک ہیں تو پہلے ساری کوششوں سے پہلے اپنے جسمانی حالت کو باریک اور کانے کی طرح حالت کو ایک بہتر حالت میں لانے کی کوشش کریں، اور ایک موٹے اور ڈول کی طرح پھیلے ہوئے جسم کو ایک تھوڑے سے مناسب جسم کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر خواتین کو اپنے جو جسمانی کیفیت ہے اس کو ضرور کنٹرول کرنا چاہیے، اور مردوں کو بھی اس پہ کوئی پابندی نہیں کہ اپنے آپ کو ایک بہتر قد و خال اور ایک جسمانی حالت میں رکھیں. بہرحال یہ نفسیاتی اور جسمانی دونوں حوالے سے آپ کو میں نے رہنمائی کر دی ہے. کوشش کریں کہ اس کو آپ اختیار کر سکیں. آخر میں ایک روحانی حل آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ورد ہے، اسے آپ کریں یا اللہ یا وارث ہو یا باقی ہو یا مصور ہو. یہ 4 اسماء حسنہ ہیں، اس میں ذاتی اور 3 اس میں صفاتی. ان کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اولاد نرینہ سے، صالح اولاد سے نوازے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے مؤثر عمل ثابت ہوگا. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ایک خاص وقت میں، خاص طور پر فجر کے وقت، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد 3 تسبیح آپ اس ورد کی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آپ پہ نازل ہوگی اور معاملات میں بہتری آئے گی. اس حوالے سے کوئی بھی بات وضاحت طلب ہو تو آپ میسج کر کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. اور جو بعض لوگ ہمارے فوراً جو آپ کے خواہش مند ہوتے ہیں، بس کھڑے کھڑے ان کے تمام مسئلے حل کر دیے جائیں. کوشش کریں کہ سکون کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر اپنا میسج چھوڑ دیں، ٹیکسٹ میسج چھوڑ دیں. بہتر ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر میسج کو ریکارڈ کر کے بھیج دیں تاکہ ان کی رہنمائی جیسی فراغت نصیب ہو اس کے ساتھ ہی ان کی رہنمائی کی جا سکے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی طرح میں بھی انسان ہوں، میری بھی انسانی ضروریات ہیں، لیکن لوگ اس بات کو عموماً سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ بھی فوری جواب، بس ابھی ابھی ابھی. اس والے سے میں پیش کی معذرت کا خواہش مند ہوں، اور اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. آپ کو اگر مجھے بھی انسان سمجھیں گے اپنی طرح کہ بھی آپ کو جیسے ضروریات ہوتی ہیں کچھ اس طرح مجھے بھی ہوتی ہیں، مجھے بھی آرام کرنا ہے، مجھے بھی کھانا کھانا ہے، مجھے بھی کوئی صوم و صلات کے اوپر ٹائم دینا ہے، تو ان اوقات میں ظاہر سی بات ہے میں کسی کی بھی ہیلپ کرنے سے معذور ہوتا ہوں. لیکن وہ لوگ جو ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں یا واٹس ایپ میسیج اپنا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کو جواب بہرحال ضرور دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی تاخیری حربہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. نہ ہی میری کوشش ہوتی ہے کسی بھی آدمی کو لٹکاؤں اور لمبا اس کو ڈالوں. امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اس حوالے سے کوئی بھی وضاحت آپ کو درکار ہو تو مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دین دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارے مسائل حل فرمائے، اور ہماری جائز اور نیک خواہشات کی تکمیل فرمائے. آمین.